अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक करने वाले के लिए स्पेशल दुआ और उनका स्पेशल शुक्रिया। दोस्तों, बड़े ही मज़े का रिएक्शन होने वाला, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले बात करूँगी मैं जी मुल्तानी की नौशीन मुल्तानी, जिनको मैं हमेशा से नौशी जानू कहती हूँ, नौशी डार्लिंग कहती हूँ। नौशीन मुल्तानी ने आई थिंक कोई मिमिक्री की है, मैंने अभी तक अपलोडेड नहीं देखी उनके चैनल के ऊपर। उनका कहना ये था कि आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो कॉमेडी वीडियो बनाया है। यकीनन मैं भी देखने के लिए ज़रूर जाऊंगी। रिएक्शन था उनका बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया सुनकर, जिसके अंदर उनका पॉइंट बहुत मज़े का लगा मुझे और मैंने सोचा कि आज मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। बात क्या थी जनाब जिसके ऊपर उन्होंने पॉइंट रखा? बात ये थी कि आपको पता है पिछले दिनों लाइव बड़ा जी चल रहा था और कुछ लोग ऐसे थे जो बनाए नाम सपोर्टर थे और बाद में हेटर हुए। ठीक, मैं उस खातून की बात कर रही हूँ जो कि एक हेटर नुमा सपोर्टर नुमा हेटर था, जिसके ऊपर फिर केस हुआ था। सऊदी लेडी ने भी केस किया था और अब आई थिंक ताहिरा सिस्टर ने भी उसके ऊपर केस कर रखा है। उस बंदे की लाइव में बंदी जाकर स्टिकर्स देती थी और वहाँ पर उसके बाद उसने फिर अपना चैनल बनाया है। खैर, उसे भी स्टिकर्स देती थी और उसके अलावा ये आई थिंक, मुझे सही कंफर्म नहीं पता, लेकिन सुनने में आया है कि वर्दा, डॉली और सोनिया को भी स्टिकर्स देती थी लाइव में, जो सुपर चैट होती है उस तरह स्टिकर्स देती थी ये। मतलब मुझे नहीं पता यूरो था इसका, वहाँ का जो है करेंसी, या डॉलर था, ये कहाँ थी, इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये मुझे पता है कि लाइव में ये चैट में स्टिकर्स उनको देती थी। अब जो है बाद में पता चला कि ये हेटर हो गई है। खैर दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इससे रिलेटेड लोगों की चीखें निकल रही हैं, वहीं शायद इसकी भी चीखें निकली हैं और सुनने में ये आया है कि इस बंदी ने अपने चैनल के ऊपर लाइव लगाकर और तमाम जो है वो बहनें हमारी, जिनमें से वो थी, क्या नाम है, सोनिया थी, वर्दा थी और डॉली थी, इनको बकवासियात की हैं, गालियां बकी हैं और अपने जो स्टिकर्स थे जो ये सुपर चैट की शक्ल में भिजवाती थी वो वापस मांगे हैं। और जब इन्हें पता चला है, डॉली को, वर्दा को, सोनिया को, कि भाई इस किस्म की गलाजत हो रही है, तो इन बहनों ने जाकर फ़ौरन उसके मुंह पे दे के मारे हैं वो सारे स्टिकर्स। भाई बड़ी अच्छी बात है कि इनके अकाउंट में उस वक्त इतना जो है वाईटी के अकाउंट में, मुझे नहीं पता कि यार ये बैंक अकाउंट के साथ रिलेटेड होता है या जो है ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको, एडसन के अकाउंट के साथ रिलेटेड होता है ना, ये मुझे पता नहीं। अगर क्या कहते हैं एडसन में इतना पड़ा हुआ था तो बैंक अकाउंट में तो होते हैं पैसे, एडसन में अगर पड़ा हुआ था तो वहाँ से जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है कि इनके एडसन में उस वक्त पड़ा हुआ था, इन्होंने उठा के मुंह पे मारा है। मुझे इसके अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है क्योंकि मैं जो है मेरे पास, मतलब मेरे ख्याल ये शायद है नहीं फैसिलिटी, या मैंने कभी अप्लाई नहीं की। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मेरी कोई नीयत, कोई इरादा भी नहीं था। आपको पता है मैंने लाइव्स कब से बंद की हुई हैं और ना मैंने ये करना था, ना मेरी कोई नीयत थी, ना जो है मुझे कोई शौक़ है। ठीक है, और अच्छा हुआ यार मैंने किया भी नहीं, वरना मैं भी बहुत जज्बाती हूँ अपनी इन बहनों की तरह, सोनिया की तरह, डॉली की तरह, वर्दा की तरह, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नौशीन की तरह भी हूँ मैं। हाँ, नौशीन की बात क्या थी वो भी बताती हूँ। लेकिन अगर ये होती यहाँ से देने वाली बात जो है, एडसन से वापस करने वाली बात, तो वो तो मुझे नहीं पता कि भाई जब तक आपके अकाउंट में ना ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ से होता है नहीं होता। खैर, जो वो अलग कहानी है, पता नहीं मैं इस बहस में क्यों पड़ गई। खैर, तो मैं ये बात कर रही थी कि नौशीन का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगा। उसका कहना ये था कि भाई ये बंदियां जो हैं, ये बंदी जो है ये गालियां बक बक कर अपने पैसे वापस मांग रही थी कि मेरे स्टिकर्स, मेरे पैसे वापस करो, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, इतने पैसे डाले, पता नहीं कैसे क्या कुछ। तो गालियों वाले बंदे को आपने पैसे वापस किए, कैसे किए? नौशीन का कहना भी ये था कि भाई अगली गालियाँ दे रही है, आपने गालियाँ दी थी उसको तो उसने आपको पैसे दिए थे, जो वो गालियाँ दे रही है आप पैसे दे रही हैं। और वाकई नौशीन का पॉइंट मुझे अच्छा लगा। नौशीन कह रही हैं कि अगर उनकी जगह वो होती तो वो कभी भी ये पैसे ना लौटाती, और वाकई यार मैं भी होती तो कभी भी ना लौटाती। हाँ, गुस्से वाली हूँ, जोश में आती और कहती क्या ये लो, और उसके मुँह पर उससे डबल मारती। अगर उसने $500 दिए तो मैं $1000 उसके मुँह पर मारती, लेकिन नहीं, ये बात नौशीन की बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्दा ने, सोनिया ने या डॉली ने उससे मांगे नहीं थे, ना उधार मांगा था, ना गिफ्ट्स मांगे थे, ना बोला था कि लाओ हमें दो, ना बोला था कि हम ज़रूरतमंद हैं, कि भाई इसने बोला हो कि आप बाद में मुझे वापस कर देना। ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। ठीक है, उस वक्त ये वारी जारी जा रही थी, नोट दिखा रही थी लोगों को। और मैं सही बात बताऊं, नौशीन की ये बात भी मुझे बिल्कुल ठीक लगी है कि जब लाइव में आपने अपने आप को लाइमलाइट में लाना होता है, स्पॉटलाइट में लाना होता है,
اور آپ خود کو وہاں پر جو ہے وہ ایک نون پرسن بنانا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ سٹیکرز دیتے ہیں، چیٹ دیتے ہیں، تاکہ اوپر آپ کا نام بار بار بولا جائے، آپ کی اس چیٹ کے سٹیکر کو پن کیا جائے اسکرین کے اوپر، تو لوگ بولیں ہاں بھائی یہ فلانی بندی ہے، واہ بھائی یہ روز فلانی اس کو بھی سٹیکر دیتی ہے، اس کو بھی خود کو وائرل کرنے کے بعد اپنا چینل بنانا اور راتوں رات اس کو کھڑا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس بندی نے اپنے چینل کی قیمت ادا کی تھی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے وردہ، سونیا اور ڈالی، آپ لوگوں کو اس کے منہ پہ چھتر مارنے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ آپ نے وہ پیسے واپس کیے۔ یار بہت غلط کیا، مجھے ہی دے دیتے ہیں، نہیں رکھنے تو مجھے ہی دے دیتے بھائی، چھتر ان کو میں دے دیتی جسٹ فار کڈنگ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نوشین کی بات میں دم تھا کہ ایسی بندی کو، ایسی مخلوق کو آپ نے کیوں پیسے واپس کیے ہیں؟ آپ نے مانگے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے اگر غلطی کی تھی تو نہ دیتی نا۔ اب اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی تو غلطی کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، غلطی واپس ٹھیک تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں آپ نے کیسے ٹھیک کروا دی اس کی غلطی۔ دوسری چیز یہ بھی تھی، واقعی نوشین کی یہ باتیں مجھے بالکل صحیح لگی کہ ہو سکتا ہے یار وہ بیچاری بالکل سڑک پہ آ گئی ہو، اس کے گھر راشن ختم ہو گیا ہو، اور بل، جیسے کہ آج کل پاکستان میں بہت بل آ رہے ہیں، وہ جہاں رہ رہی ہوگی شاید بیچاری کنگلی ہو گئی ہوگی، اس کا بھی بل بہت زیادہ آ گیا ہوگا۔ وہ جو پہلے مستیاں دکھا رہی تھی وائی ٹی کے اوپر، لڈیاں ڈال رہی تھی، نوٹ نچھاور کر رہی تھی، تو 2 دن میں اوقات پہ آ گئی تھی۔ سیریسلی میں بتاؤں، یہ جتنے دکھاوے والے لوگ ہیں نا، ان سب کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی اوقات میں رہا کرو، بعد میں پھر تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ چونی بھی اپنے مانگنے کے لیے پھر چیختے ہو، چلاتے ہو اور بکواسیات کرتے ہو۔ خیر میں ہوتی نا وردہ تو میں نے اس کو سود سمیت چھتر لگانے تھے، چھتر۔ خیر چھتر سے یاد آیا جناب، نی نجمہ نے لگائے ہیں سلمیٰ کو بھگو کے چھتر، بھگو کے چھتر لگائے ہیں، نہ صرف سلمیٰ کو بلکہ اجگر کو بھی۔ جی دوستو، غیرت جاگی ہے، لیکن کافی دنوں بعد جاگی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ان کی یہ غیرت کوئی نہیں ہوتی، یہ کنٹینٹ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں آج اس بار مجھے لگا کہ نی نجمہ میں غیرت آئی ہے۔ لیکن نی نجمہ، آپ کی غیرت میں مجھے پھر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ بغیرتی نظر آئی۔ بغیرتی کون سی نظر آئی؟ آپ جب سپورٹرز کے اوپر ریئیکشن دیتی ہیں تب آپ بالکل ایسا لگتا ہے کپڑے وپڑے اتار کے بیٹھ کے ریئیکشن دیتی ہیں، بالکل، کیونکہ پتہ نہیں پھٹ جاتے ہوں گے، اگر اتنا کوئی آپ ریئیکشن دیں اور پھٹ جاتے ہوں گے تو پھر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ پہلے ٹوٹا پھٹا سامان دکھاتی ہیں، پھر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی دکھانے۔ خیر، تو یہ بندی جو ہے آپ پہ سے باہر ہو جاتی ہے جب اس سپورٹرز پہ ریئیکشن دیتی ہے، لیکن جب اس نے سلمیٰ پہ ریئیکشن دیا ہے، تھا وہ اچھا خاصا تھا، بھگو کے تھا، لیکن اتنا پھر بھی نہیں تھا، ہے یہاں تم نے بےایمانی کی ہے نی نجمہ، لگ رہا ہے کہ پٹی پہ چل رہی ہو۔ خیر دوستو، پٹی پہ چل رہی ہے، پھٹی پہ چل رہی ہے، کیا اس نے کیا؟ اس نے کہا ہے کہ سلمیٰ سے، اس نے تھمبنیل پہ کیا لکھا ہے کہ وارننگ دینے والی کو جواب۔ جی بالکل کنٹروورشل تھمبنیل۔ اس کے بعد یہ اندر بولتی ہے کہ سلمیٰ نے میری بہن عائشہ کو کال کر کے کہا تھا کہ نجمہ سے کہو کہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں، اور جو زیادہ وہ پھٹ رہی تھی میرا خیال ہے وہ یہ جملہ تھا کہ کس کی اجازت سے کیا۔ تو اس بات کے اوپر بڑی تکلیف تھی نی نجمہ کو کہ اس نے نہ بھابھی بولا، نہ کوئی لحاظ رکھا، نہ کوئی عزت اور احترام والے الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس نے کہا کہ کس سے پوچھ کر اس نے یہ قدم اٹھایا اور کس سے پوچھ کر اس نے میری تصویر لگائی، اس سے بولو کہ فوراً ڈیلیٹ کرے ورنہ میں 30% کو بتا دوں گی۔ اور وہیں نجمہ نے آج جا کر اس کو یاد دلایا کہ 30% کے ڈھکوسلے اور پریشر اور دباؤ اپنے پاس رکھو، اس کی کیا اوقات ہے، وہ کتنا تیسمار خان ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ تم نے اس کی عزت کے جو جنازے وائی ٹی پر نکالے ہیں، اس کے بعد اس سے تم ہی ڈرتی ہوگی۔ بھی ہمارا تو چھتر بھی نہیں ڈرتا، واقعی بات میں دم ہے بھائی۔ اس کو جتنا تم نے 30 مار خان بنا کر تم نے 30% سے 100% تک کی اس کی بے غیرتی کا جو سفر تم نے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کیا ہے، آڈینس کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ ریمارکیبل ہے بھائی، ریمارکیبل ہے۔ میں کہتی ہوں کہ تمہیں اس کے اوپر ایوارڈ ملنا چاہیے کہ ایک بیوی کیسے ایک شوہر کو دنیا کے سامنے تگنی کا ناچ نچاتی ہے، یہ تو تم سے دیکھنا چاہیے۔ ہیٹر خواتین جو کہتی ہیں کہ بھئی ستارہ نے اپنے شوہر کو سیکنڈ میرج کے اوپر بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا، نہ جو تگنی کا ناچ آپ لوگوں کی باجی نے نچوایا ہے نا، وہ تو اس کے اپنے خاندان والے مان گئے بھائی کہ تم کس کا نام لیتی ہو، اوقات کیا ہے اب اس کی، جس کا یہ پریشر دے رہی ہے کہ میں اس کو شکایت لگا دوں گی، اور تصویریں لگا دیں۔ اور دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا تمہارے لیے پھر لوگوں نے جو ریئیکشنز دیے ہیں ان کو بھی بہت اپریشیٹ کیا نی نجمہ نے۔ جی اس بار جو
صدمہ کی ٹکور کی ہے لوگوں نے، اس کو بھی بہت انجوائے کیا ہے نین نجمہ نے۔ عجیب لوگ ہیں یار، عجیب لوگ ہیں خدا کی قسم، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دھکم پلی ان کے خاندان میں چل رہی ہے یار، دھکم پلی چل رہی ہے۔ خیر تو محترمہ نے بہت انجوائے کیا ہے تمام ریئیکشنز کو جو صدمہ بازی کے خلاف آئے تھے اس چیز کو لے کے، تصویر کو لے کر، اور ایک مزے کی بات جو انہیں ریئیکشن والوں سے پتہ چلی جن سے وہ نفرت کرتی ہیں، شدید نفرت کرتی ہیں، اور وہ بھی کوئی ان سے محبت نہیں کرتے، خیر اپریشیٹ کر رہی تھی، اور ان سے ان کو پتہ چلا تھا کہ نینو کے لائیو میں، نینو کے مطلب ولاگ میں اس بندی کی لائیو کال کی تصویریں جو ہے وہ چلی تھیں، جس میں کہ یہ محترمہ جو اپنی دلہن کی چھچھور پنے کی حرکتوں کے اوپر جو ہے ان کو شرمندگی ہو رہی تھی، اور وہاں پر یہ بغیر دوپٹے، بغیر اسکارف، بغیر ماسک کے پورا نیک اور نیک لائن تک جو ہے وہ ان کا گلا دکھ رہا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ فیس بھی دکھ رہا تھا، تو وہاں پر یہ بڑی خوش تھیں، وہاں پر یہ بڑی خوش ہو رہی ہیں، اس کو انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کروایا، ٹرم نہیں کروایا، لیکن اپنی بھابھی کے ساتھ انہوں نے دو ہاتھ کیے، کیوں کیے؟ کیونکہ بھابھی سے ان کی بن نہیں رہی، بظاہر نہیں بن رہی۔ اب پتہ نہیں، جیسے کہ ہیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ہے، نین نجمہ اور صدمہ کے بیچ میں کانٹینٹ ہے، کبھی بال اس کے کورٹ میں ہوتی ہے، کبھی اس کے کورٹ میں ہوتی ہے، انجوائے کر رہی ہیں اس چیز کو، کیونکہ دال دلیا چلانا ہے جناب۔ جب سے ستارہ اسکرین سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جی صرف اسکرین کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں کہ اسکرین سے اپنے رشتہ داروں سے ہٹی ہیں، تو دیکھو سکون نہیں ہو گیا، سکون نہیں ہو گیا۔ کل اس بندی کا تھمبنیل تھا کہ فاروق کو ماں کی یاد آئی، جی بالکل، فاروق کو جو ہے وہ اب ماں کی یاد آنے لگی ہے، اور فاروق کسی بھی لمحے اسلام آباد پہنچ جائے گا اپنی ماں سے ملنے کے لیے۔ پہلے تو یہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، لیکن اب یہ خاموش ہے، کیونکہ تب سب ہر بندہ جو ہے وہ دوڑا دوڑا اس کے گھر پہنچا ہوتا تھا، اور ابھی تک کتنے پہنچ بھی گئے ہوتے، کیونکہ جب سے ستارہ نے یہ رول لگوایا ہے کہ بھائی ویڈیو میں نہ کوئی اس کو لے گا نہ اس کی ویڈیو میں آئے گا، تو یقین کرو مزہ آ گیا، سواد ہی آ گیا۔ ستارہ کے اپنے ویوز بھی کافی حد تک واپس آ گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی اپنی اوقات میں آ گئے ہیں۔ ڈی ڈی کا کل کا بھی کچھ کنٹروورشل سا تھمبنیل تھا، لیکن یقین کرو ویوز اس کے اوپر ٹکا بھی نہیں تھے۔ کنٹروورشل تو اتنا نہیں تھا، کنٹروورشل پہ پھر ان کو پڑ جاتے ہیں کہ میں واپس کب جا رہا ہوں۔ اس کے اوپر میں نے 7 گھنٹے بعد وہ ویڈیو دیکھی تھی، باہر سے ہی دیکھی، تو 7000 اس کے اوپر ویوز تھے۔ میں نے کہا لے ڈی تو بھی ساڑی والی اوقات پہ آ گیا، لیکن ان سے پھر بھی الحمدللہ ہم بہتر چل رہے ہیں۔ اپنے سبسکرائبرز کے حساب سے ہم اگر ایوریج دیکھیں اپنے ویورشپ کی، تو وہ بہتر چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہمیں کوئی ایسی ویسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ستارہ کے ساتھ لٹکتے ہیں، اس کی ویڈیو میں آتے ہیں، تب لوگ انہیں جانتے ہیں، اور ستارہ سے ہی جان پہچان بنانے کے بعد انہوں نے ستارہ کو ڈبویا ہے، بالکل اس کی کشتی میں چڑھے اچھے بھلے جانتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے گی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم نے تو باہر رہ کے مرنا ہے، چلو اس کو ساتھ لے کے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آوے کا آوائی جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے، اور آوے کا آوائی خود کو برباد کرنے پہ لگا۔ خیر تو نین نجو کی بات ہو رہی تھی۔ نین نجو جو ہیں وہ نین نجمہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑی دل برداشتہ ہو گئی تھیں اس پوائنٹ کو بھی لے کر کہ صدمہ بازی جو ہے، ایک تو اس نے پرسنل میں آ کر مجھے نہیں کہا، اور پرسنل میں جو کہا بھی عائشہ سے کہا، اور مجھے میرے بھائی کی دھمکی بھی دے دی، اس کے علاوہ دل ٹھنڈا نہ ہوا تو وائی ٹی کے اوپر بھی بیٹھ کر ریئیکشن دے ڈالا۔ یہ بات بہت بری لگی نین نجمہ کو، اور نین نجمہ جو ہے وہ ریئیکشن ڈائجسٹ نہیں کر سکتی، دینا بہت پسند ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا محترمہ سے، تو اس سے اپنی بھابھی کا ریئیکشن بھی ڈائجسٹ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اس بات پر تو وہ رو ہی پڑی کہ سلمہ نے یہ کہا کہ بھائی اس گھر میں میرے باپ کا گھر ہے، اور اس گھر میں میرا ایک کمرہ ہے، میرے باپ نے وہ کمرہ مجھے دیا تھا، اور اس کمرے میں جو ہے میرا سامان ہے۔ تو نین نجو نے پہلے اس کو تانا دیا ہے کہ تمہارا سامان جو ہے وہ سارا میں گھسیٹتی ہوں، جب بارش آ جاتی ہے تو اسے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اس بارش سے میں چھپاتی رہتی ہوں۔ اور دوسرا اس نے ایک طرح سے دکھ کا اظہار کیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، یہ گھر تو تمہارے باپ کا ہے، تمہارے بھائی کا ہے، شکر کرو کہ تمہارے باپ نے تمہیں ایک کمرہ تو دے رکھا ہے اس گھر میں۔ مطلب اس کے لہجے میں ایک یہاں پر درد تھا، اس کہنے کا صاف مطلب تھا، جب وہ بولی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں بولی، کہ اس کے باپ نے تو اپنے گھر میں اسے ایک کمرہ بھی نہیں دیا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے حاجی صاحب کے اوپر، کیا نام ہے ان کا، حاجی غلام آگے پتہ نہیں کیا ہے، تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے نین نجمہ کے باپ کے اوپر کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا ہے۔ ویسے رئیس انکل جو ہیں، رئیس انور چچا جو ہیں، وہ گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی اس بیوی سے بھی مزدوریاں کروا کے کچھ دکانیں خریدی تھی پاکستان میں جو اپنے بچوں کے نام کروائیں۔ تو کیا تم نے انکل جی، کیا آپ نے اپنی بیٹی نین نجمہ کو کچھ بھی نہیں دیا، اب تک نہیں دیا؟ بڑی حیرت کی بات ہے بھائی، بڑی حیرت کی بات ہے۔
دیا تو ہوگا، یقیناً دیا ہوگا، کیونکہ دیکھو عربی جو ہے، عربی کافی عرصے تک نہیں مان رہا تھا کہ اس کو باپ نے کچھ دیا. اب کچھ دن پہلے کا اس کا ایک ولاگ میں سن رہی تھی، تو اس میں اس نے کہا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ابا نے تمہیں حصہ دیا ہے تو تم اس کو بیچ کر کیوں نہیں کچھ کر لیتے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ان لوگوں میں آئے کہ بھائی باپ کا دیا ہوا سنبھالا نہیں اور بیچ دیا. تو بیچ کے جوا تو تم نے کھیلنا نہیں تھا، یہ بات میں نے تب بھی بولی تھی. خیر تو یہ بہن بھائی بھی باتوں کو گھماتے ہیں اور سامنے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، یہ بھی میں اس طرح کی بیلٹ کے لیے کہوں گی، اللہ مجھے معاف کرے. کہتے ہیں جو جس حال میں خود کو رکھتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس کو اسی حال میں رکھتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر اللہ معاف کرے 10 دن کا راشن بھی ہونا، تب بھی آ کر کہیں گے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھادا. ٹھیک ہے، یہ اس ٹائپ کی فیملی میں، تمام سرائے کی بیلٹ کی بات نہیں کر رہی، تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں وہاں پر، لینڈ لارڈ لوگ بھی ہیں، لیکن جس طبقے سے مطلب یہ لوگ بلونگ کرتے ہیں، کچھ ہوتا بھی ہے نا تو یہ آ کر کہتے ہیں ساڑھے کل کچھ بھی نہیں، اساں کل کچھ بھی نہیں ہے گا. اس طرح مطلب مجھے اتنی سرائکی نہیں آتی، پنجابی کو میں مکس کر دیتی ہوں. لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اتنے دن سے. تو وہ کیا ہوتا ہے پھر نہیں والی حالت ہو جاتی ہے. ری اللہ معاف کرے، ری کرتے زندگی گزر جاتی ہے اور سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور اگلا قبر میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ان کی ری ختم نہیں ہوتی، یہ اپنی ہی چیزوں سے اپنے ہی آپ کو سکھ نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہی نہیں ہے جس کے پاس ہو بھی اور وہ پھر بھی اس کو یوٹیلائز نہیں کرے، اسے اپنے اوپر نہیں لگائے، اسے خرچ نہیں کرے، بلکہ دنیا کے سامنے شومی دکھائے اور کہے کہ بھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ رونا دھونا ہی ڈال کر رکھے. اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو یہ ظاہر کرے دنیا کے سامنے کہ نہیں بھائی وہ ویل اینڈ گڈ ہے اور اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے. یہ ہر حال میں آ کے کہتے ہیں بس برا حال ہے، برا حال چل رہا ہے. خیر دوستو، کافی سارا ریئیکشن تھا، میرے خیال اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن ہاں جی، تکلیف ہوئی نی نجمہ کو. اور ہاں ایک اور چیز یہاں جاتے جاتے کہوں گی کہ نی نجمہ نے اپنی طرف سے اٹیمپٹ کیا تھا اپنی بھابھی کو جھنجھوڑنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ میں بھی تمہاری کچھ ہوں اور میری بیٹی کی شادی چل رہی ہے تو تم کیا دینے والی ہو. تو باجی نے وہاں سے ٹھڈا ہی دے دیا، رکھ کے منہ پہ ہی دے دیا. اب جو وہاں سے بلینکٹ اور بیڈ شیٹ آئی تھی جب آنٹی آئی تھیں 25-26,000 یہ لوگ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی ویلیو ہوگی اس کی کہ نہیں ہوگی. خیر تو وہ جو ہے میرے خیال سے آنٹی نے ہی پے کیا تھا اس کے لیے، تو محترمہ نے پے نہیں کیا تھا. اگر اس کے لیے سلمہ نے خود پے کیا ہوتا تو نی نجمہ کو یاد دہانی نہیں کروانی پڑتی اور اتنی بڑی کہانی نہیں لگتی. اور یہاں نی نجمہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو 1 تولہ گولڈ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گی، اور وہ کہتی ہیں کہ 1 تولہ گولڈ اس لیے رکھا ہے تاکہ باقی بچیوں کو بھی دے سکوں. بالکل جی، بہت اچھا کیا، اچھا اقدام اٹھایا. اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب کرے، آپ کا دیا ہوا ہر تحفہ، ہر گفٹ جو ہے وہ خوشی خوشی پہنے، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ استعمال کرے خوشیوں کے ساتھ، اور اللہ اس کو نیک بخت بھی کرے، اگلوں کے لیے بھی وہ باعث خوشی اور سکون بنے. کوئی فساد نہ ہو اگلوں کے گھر میں بھی. ویسے تو معصوم بچی کسی کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز دوستوں آپ نے شاید نوٹس کی ہو، لگے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ستارہ بھی اب اپنے ولاگ میں، پہلے بھی اس کو فیس تو دکھاتی نہیں تھی لیکن سائڈ سے کبھی جو ہے نقاب میں دکھا دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ فاطمہ کو بھی بالکل نہیں دکھا رہی ہے. تو یہ بھی مطلب رول وہ سختی سے فالو کر رہی ہے کہ بھئی اس نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ولاگ میں نہیں دکھانا تو نہیں دکھانا. لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.